बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम कराची के हवाले से बात करेंगे कि कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद शाहराहों ने नदी नालों और दरियाओं का रूप धार लिया है और हुकूमती जो दावे हैं वो बरसाती पानी में बह गए हैं। रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी है। 400 फीडर स्ट्रिप हो जाने के बाद आधे से ज्यादा शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। कराची के मसाइल पर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की आज मुलाकात हुई है और जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामान में तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा किया जाएगा और बाहमी मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। कराची के बारे में जो आप जी, कह सबसे रही पहले हैं कि मैं क्या इसका जवाब दूं। कराची में मैंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। जिन जिन इलाकों के ये नाम लिए जाते हैं कि यहाँ पानी खड़ा है या वहाँ कश्तियाँ चल रही हैं, वो मेरे देखे हुए हैं। आयशा मंजिल का नाम आया, मुझे हैरानी हुई। मैं आयशा मंजिल पे 12-13 साल रहा हूँ। सही। उसके साथ ही बिल्कुल, और शाहराह पाकिस्तान वहाँ से गुजरती है जहाँ ये कहते हैं पानी है। वो शाहराह पाकिस्तान कौन सी है? वो शाहराह है जो सुपर हाईवे से होती हुई हैदराबाद फिर पूरे मुल्क को जाती है। सोराब गोट वगैरह उसी के आगे रास्ते में आते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अगले दिन हैरानी हुई कि वो तो मामला उससे भी आगे बढ़ गया है। मसलन आगा खान यूनिवर्सिटी या आगा खान हॉस्पिटल, जो कराची का गोया स्टेट ऑफ द आर्ट एक हतमी यानी टॉप क्लास का हॉस्पिटल है, वहाँ उसकी तस्वीरें देखी जहाँ उसके पार्किंग एरिया में उसके बिल्डिंग के इर्द गिर्द पानी ही पानी था। यानी जिसका मतलब ये था कि उस हॉस्पिटल की प्लानिंग में भी ये कोई इम्कान नहीं था कि इतना पानी इकट्ठा हो सकता है कि वो पानी कभी जो है रास्ते रोक ले, रास्ते बंद कर दे। सही। मक्की मस्जिद जो कि हमारे खास लोगों की एक बड़ी इबादत गाह होती है आमतौर पे, उसके अंदर पानी आ गया था। अब कोई इलाका ऐसा नहीं है। सरजानी टाउन के बारे में तो मैं सोच में पड़ गया कि सरजानी टाउन पे वैसे बाद में बने हुए इलाके हैं। ये पहले नाज़िमाबाद था, फिर एक नॉर्थ नाज़िमाबाद बनाया गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के बाद वहाँ एक नागन चरंगी थी, उनका 1-1.5 मील का फासला था। नागन चरंगी से आगे पूरी नॉर्थ कराची की एक पूरी बस्ती आबाद हो गई और बड़ी आगनाश तरीके से आबाद हुई। उसके बाद वो सड़क सीधी जाती थी हमदर्द यूनिवर्सिटी को, और वो एक बंजर सा इलाका था। उस इलाके में इमारतें बन गई, बस्तियां आबाद हो गई। यूँ कह लीजिए कि शायद औरंगी का जो इलाका था वो कच्ची आबादी गिना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी। वो मैंने बस से देखा है। ईस्ट पाकिस्तान से लोग जब उजड़ पुट के आए तो वहाँ जाम सादक अली के जो चहेते थे कुछ जो थे, वो प्लाट काट काट के बेचा करते थे। ज़ाहिर ज़री इलाका था और प्लाट बेचा करते थे और वो लोग खरीदा करते थे। तो यही शोर उठता था कि ये प्लानिंग नहीं है। उस वक्त KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी एक मजबूत अदारा था। उसकी बिल्डिंग कंट्रोल बहुत चीज़ें पर नज़र रखती थी, कोई चाइना कटिंग नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी कच्ची आबादी जिसे कहा जाता है रंगी टाउन, वो बनी। वहीं कटी पहाड़ी है, वहीं सब कुछ था। वो रास्ता साइट को जाता था, दूसरी तरफ जाता था, और सरजानी टाउन अब बिल्कुल एक अलग से इलाका था। वहाँ तो मुझे समझ आ गया कि शायद प्लानिंग में गलती हो गई होगी, बस्तियाँ डूब गई होंगी। लेकिन ये तो शहर का इलाका डूबा हुआ था, कारसाज का इलाका डूबा हुआ था, शाहराह फैसल डूबी हुई थी। नर्सरी पे पानी खड़ा हो, लेकिन इर्द गिर्द जो शाहराह फैसल है वो ठीक हुआ करती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि छोटी मोटी पहाड़ियाँ सी वहाँ टीले हैं, उसको पहाड़ियाँ तो नहीं कहें। एक तो वही जो कटी पहाड़ी है, एक पहाड़ी जौहर टाउन में यहाँ किसमें वो कच्ची एक तोदा है जो गोया खान, वो लैंड स्लाइडिंग हुई। उसको दिखाया गया कि वो कैसे वो पहाड़ी जो थी गिरते हुए नीचे आ रही और जा रही है। यानी कि ये मैं इसको इतराफ़ करता हूँ कि ये वो प्लानिंग थी जो कि सिटी डेवलपर्स के जहन में भी नहीं थी कि ये हो सकता है, या बनाते हुए सोचा ही नहीं गया था कैसे हो सकता है। हर घर में गोया पानी अंदर दाखिल हुआ है, उनका सामान भीगा हुआ है, खाना वो पका नहीं सकते, कहीं बैठ हो सकते नहीं, सोफों तक सारे डूबे हुए हैं। और अगर कोई कुर्सी कोई ऐसी चारपाई है तो उन्हें टेढ़ी करके खड़ी की हुई है ताकि पानी में न डूबे। अच्छा, ये हमारी ख़वातीन एंकर्स जो हैं उसकी मंजर कशी कर रही हैं, वो घुटनों घुटनों पानी में खड़ी हैं।
یہ آسان کام نہیں ہے کہ اس طرح جا کے آپ اس علاقے میں سارا جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں. بہرحال یہ اب پلاننگ لمبی ہے، صرف نالے صاف کرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے نالے صاف کر دیے کراچی صاف ہو جائے گا. یہ تو اس بات کا اب گنجائش پیدا کرنی ہوگی کہ شہر میں کب اس طرح کی طوفان آئے یا اس طرح کی سیلاب آئے یا اس طرح کی بارشیں ہوں تو اس پانی کو نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا. 4-6 سال پہلے بدین کے علاقے میں ایسا ہوا تھا کہ پانی آیا تھا، اس کا نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ پانی، انہوں نے پانی مشینیں لگا کے نکالنے، پھینکے کہاں، سمندر تک جانے کا راستہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی وہ فلاں چیز بن گئی تھی تو اس لیے یہ ہو گیا. وہ جو لیفٹ بینک کینال تھی جس نے سمندر میں کھارا پانی لے کے جانا تھا وہ بن گئی تھی. اب کہتے ہیں جی یہ سٹرکچر بن گیا تھا نیا، یہ سٹرکچر جو کہ گرین لائن کا تھا، سڑک بن گئی تھی، اسے نالوں کو پاٹ دیا. او بھائی یہ ساری چیزیں کس نے دیکھنی تھی؟ ٹاؤن پلانر نے دیکھنی تھی نا. ٹاؤن پلانر تو صوبے کے متحد ہی ہیں نا، انہوں نے دیکھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس میں آپ کسی ایک کو الزام نہیں لگا سکتے، یہ تو سب کے کنٹرول سے نکل گیا ہے. حیدرآباد کا وہی حال ہے، پورا وہ علاقہ جو ہے کراچی سے لے کر حیدرآباد بالکل ڈوبا پڑا پانی میں. بالکل. سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں آفتاب جہانگیر ایم این اے کراچی تحریک انصاف جی تحریک انصاف کے ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام شہزاد بھائی، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ سنائیں کیا حال ہے میرے کراچی کا؟ میں تو اب عرصہ ہوا وہاں سے آ گیا ہوں لیکن ایک علاقہ میں نظر میں ہے، سرجانی ٹاؤن سے آپ کی کمی محسوس کر رہا ہے. جی آپ کو کراچی واپس آنا چاہیے. جی اللہ اس شہر کو آباد رکھے، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے. پانی کیا نقشہ کیا ہے؟ یہ تو پلاننگ میں کہیں سوچا ہی نہیں ہوگا کسی نے کہ آغا خان یونیورسٹی بھی ڈوب سکتی ہے، آغا خان ہاسپٹل بھی پانی میں گرا ہوتا ہے، مکی مسجد اس میں آ گئی ہے. کیا نقشہ نظر آیا آپ کو؟ ساجد بھائی آپ کراچی کو بہت بہتر جانتے ہیں، آپ کراچی سے آپ کا ایک بڑا رشتہ ہے قریبی، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جو ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا وہ اب لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ کراچی کو جس طرح آباد کیا گیا ہے جس کی کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں ہے. شہر کو لوٹا ہے شہریوں نے، دیہات کو لوٹا ہے، اطراف کے دیہاتوں کو لوٹا ہے دیہاتیوں نے. پہلے تو ماسٹر پلان تھا، کے ڈی اے والے بنایا کرتے تھے سر. وہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ سرجانی جو ہے جو ویل پلانڈ، اگر اس کی آپ دیکھیں کے ڈی اے کے اندر جب نکالیں جس وقت اس کا آپشن ہوا ہے، جس وقت اس کی الاٹمنٹ ہوئی ہے، اس کی پلاننگ آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت پلاننگ، جیسے کہ نارتھ آباد یا اچھا وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا نا. لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ حشر ہوا ہے کہ کوئی اس کا گراؤنڈ نہیں چھوڑا، کوئی اس کی روڈ نہیں چھوڑے، کوئی اس کے کمیونٹی پلاٹ نہیں چھوڑے. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی پلاننگ نہیں ہے، گراؤنڈوں پہ آبادیاں ہو جائیں گی، نالوں کے اوپر آبادیاں ہو جائیں گی، نالوں پہ مسجدیں بن جائیں گی، تو پھر اس کا حشر تو یہی ہوگا جو ہوا اس وقت. سمجھے نا. اب پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. دنیا میں بارش ہوتی ہے، اسلام آباد میں بارش ہوتی ہے، 2 گھنٹے بعد آپ دیکھتے ہیں روڈیں صحیح ہو جاتی ہیں، سب کچھ. تو آپ نے آبادی کو تو اتنی مزید تیزی سے بڑھنے دیا وہاں پر، لیکن اس کی کوئی پلاننگ نہیں. اچھا پھر جو جس کا ہاتھ لگا اس نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا کراچی. ایک طرف کہتے ہیں ہم کہ جی 90% ریونیو دیتا ہے کراچی صوبے کو، 60-65% وفاق کو دیتا ہے. بھائی غریب پرور شہر ہے، لوگوں کو آباد کرتا ہے، لوگوں کو اپنے دل میں سماتا ہے، لیکن اس کو کسی نے نہیں سمایا، اس کو کسی نے نہیں اس کو اون کیا. جو بھی آیا اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ٹیمپریری چیز ہے، اسے جتنا لوٹ کھسوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، میرا حلقہ ہے این 252 جو یوسف گوڑ، سرجانی، منگو پیر، اورنگی ٹاؤن کے اوپر مشتمل ہے. کراچی کا سب سے بڑا حلقہ ہے. کراچی کا تمام کچرا میرے حلقے میں ڈمپ کیا جاتا ہے. کوئی فیسلٹیز نہیں ہے وہاں پر، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی نکاسی کا نظام نہیں ہے، کوئی پینے کا پانی کا نظام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور ایسی صورت میں 185 ملی میٹر بارش اگر 3 گھنٹے کے اندر ہو جائے تو وہ جو سیلابی اور آفت ہو جائے، سیلابی صورتحال بن گئی. اب اس کے بعد جو ہب کا پانی آیا وہ ریورس مارا اس نے. مطلب کون سی چیز تھی جو نہیں ہوئی؟ لوگوں کی اربوں روپے کی املاک نقصان پہنچ گئی. میں 2 فیملی سے ملا جن کی بچیوں کا ڈھیر سارا تباہ و برباد ہو گیا. اب لوگ بیمار ہونے شروع ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے، گٹر کا پانی وہ گھروں کے اندر ہے. اب مجھے آج ایک صاحب کا فون آیا، اس نے کہا صاحب تو چلو جو کوئی تھا، لیکن مجھے تو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے، مجھے پتہ نہیں کون سی بیماریاں لگ گئی. سمجھے نا. تو اب یہ صورتحال میں کیا علاج کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں نا، اب صرف نالے کھول دینا تو علاج نہیں لگتا مجھے.
کچرا پڑا ہے, نالے بند پڑے ہیں, پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے, وہ پانی سمندر میں جائے تو کیسے جائے, اس کی ٹریٹمنٹ پلانٹ کوئی لگا نہیں, ہر سال تقریر سنتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں اس صوبے میں 20-25 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لاسٹ 12 سال سے تو ریگولرلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کراچی کے اندر کیا راج رہا ہے پچھلے 30 سال سے, سمجھے نا. اب بات یہ ہے کہ اس کو اون تو کسی نے نہیں کیا نا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جی پانی کیسے نالے یا سمندر تک جائے گا کیسے؟ فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ محمود آباد کے اندر ایک بہت بڑا ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا, وہاں پر لوگوں کو لا کے آباد کر دیا ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر, سمجھے نا. اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ کہ مطلب کہ جی وہاں پہ اگر میرے ووٹ بینک کم ہے تو اس کو بڑھا دیا جائے, تو یہ مناسب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہو گئی ہے کراچی کے ساتھ کہ کراچی کی جو ابھی جیسے وسیم اختر صاحب نے جو اپنی الوداعی پریس کانفرنس کل کی ہے, اگر یہ 6 مہینے پہلے سال پہلے کرتے تو اس کی کوئی اہمیت بھی ہوتی, کوئی اس کی وہ بھی ہوتی. آج آپ اگر جب آخری پریس کانفرنس کر رہے ہیں, رو رہے ہیں اور ڈاکومنٹس اٹھا کے پھینک رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, تو یہ 6 مہینے پہلے بتانا چاہیے تو جی میں نے 70 لیٹر لکھے ہیں وفاق کو, صوبے کو, ہمارے کوئی نہیں سن رہا ہے, مجھے فنڈ نہیں مل رہے ہیں, سارا کچھ ہے. تو اس وقت اس پریس کانفرنس کی اور ان کی بات کی اہمیت بھی ہوتی. لیکن آج مطلب آپ جب جا رہے ہیں اپنے انداز سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو مطلب یہ تو آپ نے بھی ظلم کیا نا پھر کراچی شہر کے ساتھ. آپ نے پہلے بتایا نہیں کہ جی آپ کے ساتھ آپ کا ہو کیا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ سب مل کر جو اس نے کراچی کا حل کیا, یہ اللہ ہی اس کو, میں تو کہتا ہوں ساجد بھائی کہ اس کو آفت زیادہ پلس قرار دے دیا جائے کراچی کو. اس وقت یہ صورت حال ہے کراچی کی. ٹھیک بات ہے آپ کی, بالکل درست ہے. اب تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں, آپ سے بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ سب پارٹیاں مل کر کوئی پلان کریں, وفاق کو بھی سمجھائیں, صوبے کو سمجھائیں. میں نے کل امین الحق صاحب سے اور سعید غنی صاحب موجود تھے, میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں ہم سیاست کریں, سیاست کے لیے ہمارے پاس بہت سارا پلیٹ فارم ہے, ہم نظریات پہ کریں, اپنے مینیفیسٹو پہ کریں, لیکن ہم شہر کے اوپر لوگوں کی زندگی پہ سیاست نہ کریں. آپ سب کراچی کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ جو سماجی سیاسی تنظیمیں, مذہبی تنظیمیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو ساتھ ملائیں اور ان کے مشورے سے کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں کراچی کا, اور کوئی ایسا لائے عمل بنائیں جس میں سب آن بورڈ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نالے پر سے مسجد کو ہٹانا ہے تو کیسے ہٹائیں گے؟ اس وقت اس کے لیے جب تک آپ مذہبی جماعتوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو سرکاری ادارے اپنے دفتر تک نالوں کے اوپر بنے ہوئے, محتسب کا دفتر جو ہے نالے پر ہے, جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, تو آپ کیسے مطلب یہ, اس کے لیے آپ کو بہت بڑا ایک وہ چاہیے. اب پاک فوج سے آپ کام لیں, پاک فوج سے رینجر سے کام لیں, وہ تو مطلب آپ کو وقتی ریلیف دیں گے نا, لیکن مستقل تو آپ سیاسی لوگوں نے اور جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. تو اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ اس کے اوپر, ورنہ اگلے سال تو اس سے بھی زیادہ وقت حالات ہو جائیں گے, کیونکہ اور اللہ کرے جی کچھ لوگ جو ہیں بہتری کی صورت ہو, تحریک شروع کر دیں. بہت دل کڑتا ہے جی, جلتا ہے یہ سوچ کر, یہ دیکھ کر کہ ان جگہوں پہ پانی ہے جہاں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. صاف ستھرا شہر تھا, کبھی کبھی پانی کھڑا ہوتا تھا اور وہ مذاق کرتے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے بہت ہماری تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا صورتحال سے. دیکھیں یہ کیا کریں, کیا پانی سمندر میں جانے کا راستہ ہی کچھ چھوڑا انہوں نے, وہاں عمارتیں کھڑی ہیں, پلازے کھڑے ہیں, کچھ اور کھڑا ہے. علاج تو یہی ہے کہ ان سب کو بلڈوز کر دو, لیکن یہ پولیٹیکل ول چاہیے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے یہ کرنے کی. سعید غنی کہتے ہیں جہاں لوگ آباد ہیں وہ تو میں خالی نہیں کروں گا. ابے ریلوے لائن کے اوپر آباد تھے لوگ, اب بھی ہیں شاید. تو اس طرح تو نہ شہر بستے ہیں نہ شہر آگے بڑھتے ہیں. یہ سب کرنے کے لیے آپ کو کچھ دل پر پتھر رکھنے پڑیں گے اور کچھ ایسی کارروائی کرنی پڑے گی کہ شہر کی کچھ رستہ نظر آئے. یہ عرب ممالک ہیں, ان کے پاس دولت بھی ہے, وہ تو ایک بستی آباد ہوتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ جہاں کچھ چیز لینی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ ساری بستی جو ہے آئندہ میرا خیال میں 6 مہینے کے اندر یہاں سے ڈیمالش کر دی جائے گی. میں نے کیا مطلب, بہت اچھا علاقہ تھا ہمارے لحاظ سے, اسٹینڈرڈ سے. انہوں نے کہا کہ اب اس کی جگہ نئی بستی آباد ہوگی, یہ بہت خراب ہو چکی ہے. ہمارے ہاں پرانے ہمارے سارے بلڈنگز بھی ہیں, ایسی بلڈنگ بھی دیکھی ہیں جن کو اوپر چلتے ہوئے لگتا تھا کہ وہ لرز رہی ہیں, ایسی بھی دیکھی ہیں. لیکن بہرحال
اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نیا راستہ نکالنا ہے. کراچی کا مسئلہ بالکل الگ مسئلہ ہے, پورے ملک سے الگ مسئلہ ہے, اور یہ کوئی صوبے کا مسئلہ, علاقے کا مسئلہ, یہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کراچی کو وائبل بنایا جائے. بندرگاہ ہے آپ کی, آپ کا کیپٹل ہے, کمرشل کیپٹل, آپ کی ساری بینکوں کے ہیڈ آفس وہاں ہے, ساری بڑی کمپنیوں کے دفاتر وہاں ہے, آپ کی اکانومی اس پہ چلتی ہے, 2 بڑے انڈسٹریل ایریا وہاں ہیں, چھوٹے موٹے تو اور بھی ہیں, لیکن اگر ساری چیز کو آپ نے رواں کرنا ہے, آگے لے کے چلنا ہے, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ شہر میں سے یہ ساری مشکلیں ساری آپ ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے, اس پہ سیاست ہوگی. پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ ہمارا حق ہے, اور ٹھیک کہتی ہے, صوبے کا حق ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو ایسا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنا پڑے گا جو کراچی میں ایکسیپٹیبل ہو. جو کراچی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, کام نہیں کر پائے گا, کچھ دکھا نہیں پائے گا, تو اس پہ. سر میئر کراچی تو کل کہہ رہے تھے کہ ہمیں فنڈز نہیں ملتے. میئر کراچی کے دیکھیں وہ بھی تو اب چیخ رہے ہیں نا, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے ابھی آفتاب جہانگیر صاحب کہ وہ اب چیخ رہے ہیں, لیکن اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ اگر یہ 6 مہینے پہلے بولتے تو شاید اس کا کوئی اثر بھی ہوتا. وہ ان کے ساتھ بن بلا کے اپنا سارے کام نکالتے رہے. یہ پہلے بھی جب وزیر داخلہ تھے یہ سندھ کے, اور 12 مئی کو جب آئے تھے ہمارے کیا نام ہے افتخار چودھری, اور اس وقت بھی انہوں نے پتہ نہیں ڈنڈا ہلا کے شکوف ہلا کے یہ کہا تھا کہ ہم ٹھیک کر دیں گے, یہ وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ جذباتی سے آدمی ہیں. اور ایم کیو ایم کے جو پرانے 2 میئر ہیں وہ بہتر تھے, فاروق ستار بہتر تھے, اور مصطفیٰ کمال بہتر تھے, اور جماعت اسلامی کے میئر بھی 2 بہت بہتر تھے. عبدالستار افغانی جو تھے کمال کے میئر تھے, کلندر اور نعمت اللہ خان صاحب, تو انہوں نے تو بہت کام کیا ہے, اپنی صحت کے باوجود انہوں نے کمال کا کام کیا. اب ایسے ہی کسی بندے کی ضرورت ہے جو یہاں آ کے شہر کو بدلے, شہر کو بہتر کرے. ورنہ پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے کوئی شہر پر اسی طرح رول کرتی رہے گی تو زیادہ عرصہ نہیں کر سکے گی. بالکل جی سر, یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ آج شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کی وجہ سے حکومت کو کتنا ٹف ٹائم مل سکتا ہے, سجاد میر صاحب سے اس پر تجزیہ لیتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر اپوزیشن جماعتوں میں آج مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے, ان کا پہلے شارٹ سن لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے باتیں کر دی تھی, ہمارے ساتھیوں نے کی تھی, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا چینی سکینڈل ہمارے زمانے میں ہوا؟ کیا یہ گندم کا بحران ہمارے زمانے میں ہوا؟ کیا دوائیوں کا بحران ہمارے زمانے میں ہوا؟ آسمان سے جو دوائیوں کی قیمتیں باتیں کر رہی ہیں کیا میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا؟ تیل کی قیمتیں جب پوری دنیا میں وہ زمین پہ آ گریں اور پاکستان میں وہ آسمان پر چلی گئیں, کیا یہ ہمارے زمانے میں ہوا؟ کیا جو معیشت جس کی نمو 5006 آج -0.4 پہ چلی گئی, یہ اس سے اور بڑھ کر ہم قوم کو کیا بتائیں؟ اور پھر وہ 20 گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ان کو نواز شریفی کی قیادت میں ہزاروں میگا واٹ بجلی کے سست, بہترین, ایفیشنٹ اور موسٹ پرائس افیکٹو وہ لگا کر چلا دیے, اور انتخابات سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی, آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے کل بتائی ہیں, اور انشاءاللہ اسی کے تناظر میں آج جو ہم حضرت کے پاس آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ یہ لائحہ عمل آپ کے سامنے آ جائے. جی سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ باہمی مشاورت کے بعد آئندہ لائحہ عمل آپ کے سامنے لائیں گے. ہاں, یہ ایک تاثر تھا کہ شاید مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے بہت سخت ناراض ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. میرا خیال انہوں نے ان کو یقین دلایا ہوگا کہ ہم ظاہر ہے کہ حکومت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی مناسب وقت چاہیے. ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کو موبلائز کرنا اور ہوتا ہے, ان کے لیے آسان ہوتا ہے, وہ مدرسوں کے طالب علم ہیں, آرگنائزڈ لوگ ہیں, کیڈر موجود ہے, وہ چل پڑتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے اس بات کو دہرایا ہے کہ ان کے جو اختلافات ہیں حکومت, جو مہنگائی ہو گئی ہے, جو گندم کی قیمت چڑھ گئی ہے, جو پٹرول کی قیمت چڑھ گئی ہے, جو چینی کی قیمت چڑھ گئی ہے, دعائیں جو اس طرح مہنگی ہو گئی ہیں, یہ سارے وہ کیس ہیں جس میں وہ ہم خیال ہیں اور یقیناً چلیں گے. میرا خیال میں یہ کچھ معاملات جو ڈیلے کر رہے ہیں وہ خاص صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں, اور صحیح وقت میں کئی چیزیں سنکورائز کرتی ہیں. یعنی سنکورائز یہ بھی کرتی ہے کہ ہماری مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں, کسی بات کو ڈیلے کرنا چاہتی ہیں یا کیا کرنا چاہتی ہیں. اب مثلا یہ چکر چل پڑا تھا کہ اس کے
جو بزدار ہے اس کے خلاف ایک کمپین چل پڑی تھی. لگتا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو ہٹانا چاہتی ہے. یہ شروع سے لگتا تھا کہ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. عمران اس پہ ذرا انسسٹ کرتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن یہ جو دیکھیں نا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران نے اپنے لوگوں کو یہ انسٹرکشن دی ہے, ہدایت دی ہے کہ نواز شریف کو ہر صورت واپس لایا جائے. ان کو معلوم ہے کہ یہ نہیں لایا جا سکتا, لیکن وہ اس نے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ آج کسی سے سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی وہ نواز شریف سے بڑی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے, اس لیے یہ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں ثابت کرنے کے لیے. اچھا, وہ جو جن ملکوں کی ناراضگی کی بات کرتے تھے میرے خیال میں وہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ آپ کہیں کہ سعودی عرب جو تھا وہ نواز شریف سے ناراض تھا اور اس حکومت سے خوش ہے, یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اس حکومت نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہم سے پیسے جو دیے تھے واپس لے لیے. یہ تو بڑی توہین ہے. اور پیسے واپس لے لیے اور ہم نے وہ چین سے واپس لے کے دیے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے ہم نے بھی کہا لے لو بھائی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ساری جو کیفیت پیدا ہوئی ہے, یہ اس وقت ہم نہ چین ہم سے اس طرح خوش ہے کیونکہ ہم نے سلو کر دی ہے اسپیڈ اس کی جو کہا جاتا ہے جو ہمارا سی پیک. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں اور وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ 2 سال کی سستی کے باوجود آپ سی پیک کو وائنڈ اپ نہیں کر سکتے. گوادر آپ کے لیے ناگزیر ہے. وہ سڑک جو گوادر تک لنک کرے گی وہ ناگزیر ہے. وہاں ایئرپورٹ کا بننا ناگزیر ہے. اور سب چیزیں جب بنے گی ان کے ذریعے تجارت ہونا آپ کے لیے, آپ کی صنعتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے بھاشا ڈیم بنانا ہے, آپ کے تو ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے اور کوئی ملک دنیا کا جو ہے وہ آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. انڈیا نے شور مچا رکھا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. صرف چین یہ کہتا ہے کہ جب یہ ان کا ایریا ہے اور میرا بھی اس علاقے میں حصہ ہے, اور جو لداخ کا علاقہ ہے وہ گویا میں. اس ساری صورتحال میں آپ کے پاس چارہ کار کوئی نہیں ہے کہ آپ اس وقت جو 2 سال آپ نے بند کیے رکھے, آپ کی گروتھ کہاں سے ہوئی تھی؟ ان پیسوں کی انویسٹمنٹ سے ہوئی تھی جو آپ نے چین سے لی. آپ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا آتے ہی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہے. میں نے اس وقت کئی ملا فورن آفس کے لوگوں کو, وہ ایک ہی رٹ لگا رہے, دنیا بھر سے وہ چلے آ رہے تھے امبیسڈر ٹائپ کے لوگ, یہ نعرے لگا رہے تھے کہ بھی چین سے محتاط رہنا چاہیے. میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ سی پیک, اور وہ جو داؤد رزاق ہیں انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ سی پیک جو ہے اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے. آپ نے 2 سال کر دیا. اب آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا. آپ کی گروتھ انجن جو ہے وہ رک گیا ہے. آپ دیکھیں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, تو کرنا پڑے گا. مثلاً ابھی شاید وہ ہے کہ آپ ماسک جو ہیں بھیجنا چاہتے ہیں, وہ اچھی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجیں. چین کی یہی کمال ہے کہ آپ چلے جائیں جدہ میں چلے جائیں, مکہ میں چلے جائیں, مدینہ میں چلے جائیں, آپ کو وہاں تسبیحاں بھی چین کی بنی ہوئی بنے گی. آپ کو وہاں ٹوپیاں وہ ان کی بنے گی. آپ کو بیٹھنے کی کرسیاں جو جس پر وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں جو زمین پر نہیں بیٹھتے نماز پڑھتے, وہ چین کی بنی ملیں گی. ہمیں 100 چیزیں ہم پلان کر سکتے ہیں جو سستی قیمت پر انوویٹو طریقے سے بڑی مارکیٹ کر سکتے ہیں مختلف ملکوں کی. ہم نے اسٹڈی نہیں کی ہوئی. ہم لگ جاتے ہیں کہ کاٹن اس بار چونکہ بجلی ہے فلانا ہے تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پھر بوسٹ کرے گی, جو ہم نے خراب کر دی ہے. اب آج رو رہے تھے بارش ہو گئی ہے, کپاس ہماری کم نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہیں, آپ کو وسیع پیمانے پر اپنی پلاننگ کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں ہے کہ اب آپ چینی باہر سے منگوا لیں, چینی کا بحران طے ہو گیا, گندم باہر سے. 5 سال کے بعد پہلا موقع آیا ہے کہ گندم آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ بے برکتی ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ یہ ہے کہ گندم میں ہم خود کفیل تھے, بلکہ باہر بھیج رہے تھے گندم اب. تو ہماری منصوبہ بندی میں بہت ساری خرابیاں ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو طے کرنا ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں ابھی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ بات کرتا ہوں. ان کا ساؤٹ ہے ہمارے پاس, سن لیتے ہیں پہلے. جی ٹھیک ہے, جی سنائیے. نے ان کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ جو اپوزیشن کی چھوٹی جماعتیں تھیں, ہم آلریڈی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں. میر حاصل خان بزن جو مرحوم کی وفات کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے, تو وہ اجلاس ہوگا اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں تاکہ باہمی مشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ سکیں. اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں گے. اپوزیشن کا تقسیم اور اس کے درمیان یکسوئی کا فقدان, یہ شاید ان حالات میں پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے مفید نہیں ہوگا. افادیت اسی میں ہے
کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں، جو شکایتیں ہیں، اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں اور ایک مشترکہ اور مستحکم حکمت عملی ہم بنائیں۔ تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، حکومت کے خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہے، لیکن اس کے لیے یکسوئی چاہیے، ایک حکمت عملی چاہیے، مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ کار چاہیے۔ تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے، چھوٹی جماعتوں کا بھی اجلاس ہو، ان کے ساتھ بھی پھر ایک، اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں، اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائحہ عمل قوم کو دے سکیں۔ جی 27 اگست کو 10 چھوٹی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا مولانا فضل۔ جی ہاں، مولانا نے اجلاس طلب کر لیا ہے اور کر رہے ہیں۔ انہوں نے مولانا نے ریزنیبل بات کی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں تعاون کرنا، لیکن ظاہر ہے دیکھیے پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے پورا صوبہ، مسلم لیگ کا سٹیک ہے کہ ان کے پاس حکومت ہے نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ان کا سٹیک ہے۔ انہوں نے پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، لیڈرشپ کرنی ہے۔ آج بھی اگر نواز شریف آ جائے تو پنجاب تو اٹھ کھڑا ہوگا، صحیح۔ اور اگر نواز شریف باہر نکل آئے، لیکن ظاہر ہے کہ نواز شریف کا بیماری کی حالت میں باہر نکلنا مشکل ہے، جیل میں جانا اور معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے اچانک کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا تھا غلط ہوا تھا۔ صحیح۔ اس فیصلے میں انہوں نے ایک بات اور بھی ڈال دی ہے، وہ یہ کہ غلط فیصلہ ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ محکمہ زراعت نے کہا تھا یا ان سے پوچھیں۔ اب وہ ایجنسیوں کے نام لے رہے ہیں، گویا ایجنسیوں نے نواز شریف کو بھجوا دیا تھا، ہم تو قائل نہیں تھے، ہم کو دھوکہ دیا گیا۔ یہ کر کے وہ خود اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو خراب کر رہے ہیں، حکومت کے لوگ۔ اگر ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ایجنسیوں نے یہ کام کیا تھا اور اوپنلی پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ لگتا یہ ہے کہ کسی تبدیلی کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ وہ تبدیلی فوراً طور پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنتی ہے اور ایک طاقتور تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کو رستہ ملتا ہے، کچھ نہ کچھ تو جو ہے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جی بالکل سر، اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، افغان وفد کی وزارت خارجہ میں بات چیت ہوئی ہے، کتنی اہم ہے افغان امن عمل میں؟ دیکھیں، افغان وفد جو آیا ہے کہ ہم نے جو امریکہ نے جو ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کی ہے، ٹرمپ بہت گالیاں دیتا تھا ہمیں، پھر اس کو ٹھیک ہوا تو اس کو لگا کہ کوئی تعلقات افغانستان کے ساتھ، افغانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان کی مدد حاصل نہ کی جائے۔ قطر میں پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے۔ ملا برادر جو ہے یہ ہماری تحویل میں رہا ہے، ہماری بلکہ دوسرے لفظوں میں قید میں رہا ہے۔ ہم نے کیسے رکھا ہوا تھا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہی وفد کی سربراہی کر رہا ہے اور یہی آیا ہے دوحہ سے آ کے یہاں اس نے مذاکرات کیے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ قیدی رہا کیے جائے، کچھ باتیں ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنل پیس پیدا ہو، کچھ باتیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جو گروپ اکٹھے ہو رہے ہیں ان گروپوں کو طالبان کی حمایت حاصل نہ ہو، ہمارے خلاف جو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، یا طالبان ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، یا امریکہ کے ساتھ بات چیت میں وہ کہاں جا سکتے ہیں، یا افغان حکومت۔ دیکھیے افغان حکومت اور انڈیا شاید سیم پیج پہ ہوں گے، لیکن طالبان، امریکہ اور ہم اب سیم پیج پہ آئیں گے تو اس مسئلے کو حل کر سکیں گے، اور اسی کے لیے شاید ہمارے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم ظاہر ہے کہ ان کو رپورٹ کریں گے امریکہ کو کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا نمائندہ آئے، یہ ان سے بھی ملے، ان سے بات کریں۔ بہرحال یہ اچھی بریک تھرو ہے اور اس بات کا احساس ہے کہ ہم معاملات کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ جی سر، اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، اورنج ٹرین 25 اکتوبر کو شروع کی جا رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا ہے۔ جی ہاں، بالآخر انہوں نے یہ 2 سال کے بعد یہ طے کیا کہ اورنج ٹرین کو شروع کیا جائے۔ یہ کم از کم اگر شہباز شریف رہتے تو آج سے 1.5 سال پہلے شروع ہو چکی ہوتی۔ اچھا، پہلے تو 22 مہینے ضائع کر دیے عدالتی کارروائی نے، اور اس میں 8-9 مہینے وہ ہیں جب عدالت اس پہ بیٹھ گئی اور فیصلہ جو تھا ریزرو کر دیا۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں اس کا اثرات ہم پہ پڑے، ہمیں اس کا نقصان ہوا۔ ورنہ یہ اب وہ کہتے ہیں جی ٹرین تو ہم چلائیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ تو بھائی سبسڈی تو دینی پڑتی ہے عوام کے لیے، سبسڈی کہیں گھر پہ تو نہیں جاتی، سبسڈی کہیں چین کے پاس تو نہیں جاتی، سبسڈی تو ان بسوں پر ہے جن کا کرایہ آپ معقول رکھنے کے لیے اس کو چلا رہے ہیں۔ اب آپ سبسڈی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے خیبر پختونخوا میں؟ یہی سبسڈی اب جہاں دے رہے تھے، ہم ملتان میں دے رہے تھے، ہم پنڈی اسلام آباد میں دے رہے تھے، اب اگر ٹرین پہ بھی دیں گے لوگوں کو سہولت ملے گی، اور اس کو اگر سلیقے سے ہم نہ چلا پائے
تو یہ اس کا بوجھ آپ کے سر ہوگا. آپ کل کہیں گے شہباز شریف نے اس کو بنایا غلط تھا, تو ایسا نہیں ہوگا. اتنی دیر سے یہ سارے شہر میں کن کن علاقوں کو مسمار کر کے آپ نے اسٹیشن بنائے, انڈر گراؤنڈ لائنیں بنائی, فلائی اوور بنائے, اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا. اب اس کو لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیں. لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو سفر کی سہولتیں بہت ضروری ہیں. اب آپ لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں تو 7,500 کا بھی ٹکٹ مل جاتا ہے, اور پی آئی کا مل جاتا ہے. اور جبکہ آپ یہاں اب روکا ہوا ہے آپ نے سکھر اور حیدرآباد کے درمیان موٹر وے کو, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا پریفر کرتے ہیں کہ بائی روڈ جائیں, کیونکہ یہاں سے سکھر پہنچنا چند گھنٹے کا کام رہ گیا ہے. اور اگلا حصہ اگر مکمل ہو جائے گا تو لوگ شوق کے ساتھ سفر کیا کریں گے. رستے میں قیام گاہیں بنے گی, ان قیام گاہوں میں لوگ انجوائے کریں گے لائف کو. جس طرح ٹرین کا سفر ہوتا تھا کہ ٹرین میں جا کے لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے, اس طرح یہ بسوں کا سفر ایسا ہو جائے گا. اور اللہ کرے ہمارے ML1 کا منصوبہ کامیاب ہو اور ٹرین کا سفر بھی اتنا خوشگوار ہو جتنا ماضی میں ہوا کرتا ہے. صاحب ایسا بھی دیکھا ہے کہ کراچی سے گاڑی چلتی تھی اور نواب شاہ تک اور اس کے آگے تک 12-1 بجے تک طالب علموں کا قبضہ ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے ڈاکوؤں کا قبضہ ہو گیا ٹرین پر. پھر بہرحال وہ ساری صورتحال بدلی اور ٹھیک ہوئی. اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ کی بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ چھوٹی موٹی دہشت گرد قوتیں جو ہوتی ہیں جو اس کو بدل نہیں سکتی. تو اللہ کرے کہ اس کو بہتر طور پر آگے چلے. انشاءاللہ. سر اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر وزارت مذہبی امور نے موجودہ رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر کے تشکیل نو کا فیصلہ کر لیا ہے. اصل میں ایک تو ایک بڑا پھڈا چل رہا تھا, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو خود چاند کے اناؤنسمنٹ کرے گا اس کو قید اور جرمانے کی سزا دی جائے. جی بالکل. وہ پوپل زئی صاحب جو کرتے ہیں, تو وہ ان کی چونکہ اب لگ گئی تھی کہ مخالفت منیب الرحمان سے, اور فواد چودھری نے پھڈا ڈالا ہوا تھا, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین اور دوسرے لوگ جو ہٹا دیے جائیں. مفتی منیب صاحب جو ہے نا بہت ان کا وقار ہے. اس سے پہلے پیر کرم شاہ ازہری تھے, جو آپ کو اسی مسلک کے عالم دین کو لانا پڑے گا, یا کسی شیخ کو لانا پڑے گا, یا کسی ایسے شخص کو لانا پڑے گا جن کا احترام اس مسلک کے لوگوں میں زیادہ ہو, کیونکہ وہی جمہور کا مسلک ہے یہاں, اور ان کی رائے لی جائے گی. تمام لوگ اس میں شامل ہوتے تھے. یہ کبھی متنازع نہیں ہوا تھا, آپ نے اس نے متنازع بنا دیا ہے. لے آئیں دوسرے شخص کو. مفتی صاحب اس کے عہدے کے بغیر بھی اپنی ایک حیثیت اور عظمت رکھتے ہیں, وہ دوسرا کام کر لیں گے. لیکن یہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی پوپل زئی اعلان کر دے گا یا کوئی فواد چودھری اعلان کر دے گا, تو وہ صاحب صرف سزا آپ پوپل زئی کو نہیں دیں گے, فواد چودھری کو بھی دیں گے. سائنس کے نام پہ آپ اس کو بخشیں گے نہیں. اس نے بڑی کنفیوژن کریٹ کی ہے, اور سچی بات تو یہی ہے. تو یہ اگر بدلتا ہے تو بدلتا, کوئی حرج نہیں اس کا. جی سر, یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے. بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ کمشنر کراچی کو سیکرٹری بلدیات لگا دیا گیا ہے. اس پر سجاد میر صاحب سے تفصیلی بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد.
राइट नाज़रीन, सर कमिश्नर कराची को सेक्रेटरी बल्दियात लगा दिया गया। सिंध हुकूमत के लिए सेक्रेटरी बल्दियात बहुत अहमियत असल दे में रही देखें है जी, इसको। कल सेक्रेटरी बल्दियात जो था उसके खिलाफ केस था, पता नहीं 200 कितनी एकड़ ज़मीन का जो उन्होंने अलाट की है नाजायज़ तौर पर, उन्होंने सारा स्टाफ पकड़ लिया, उसमें ये भी था। इन्होंने बेल के लिए दरख्वास्त दी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और ये 5 घंटे वहाँ बैठे रहे और पकड़ लिए गए। रोशन अली क्या नाम था उसका। और ऐसी सूरत में अब वो सीट खाली नहीं रह सकती। फौरी तौर पर इन्होंने कमिश्नर कराची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट होती है, कमिश्नर कराची का मतलब है कि पूरे कराची का वो गोया सारा इंतजामी हेड होता है, उसको अभी लगाया था, उसको उन्होंने उस जगह पे लिया है। जिसका मतलब ये है कि अब जो मेयर का इंतखाब होना है या एडमिनिस्ट्रेटर का इंतखाब होना है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक मौजूद सेक्रेटरी जो है बल्दियात, वो होना बहुत ज़रूरी है। और वो शायद कल या आज ही वो रिटायर हो रहे हैं, उनके टेन्योर ख़त्म हो रहा है वसीम अख्तर का। तो ऐसी सूरत में उनको यहाँ मुकर्रर करने का मतलब है कि वो उनके कंट्रोल में तो आ गए। अब उनके अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और जो भी काम करेगा, उसको देख के सोच समझ के मेरा ख्याल उन्होंने तय कर लिया होगा कोई शख्स, उसको लगाएंगे, जिसको बहरहाल कंट्रोल जो है वो सेक्रेटरी बल्दियात ही करेगा। इस लिहाज से लगता ये है कि आने वाले दिनों में कराची की जो जंग है वो एक मीनिंगफुल रास्ता इख्तियार कर रही है। सेक्रेटरी बल्दियात मीन वो शख्स जो कि मेयर कराची या एडमिनिस्ट्रेटर कराची को कंट्रोल करे और इस हवाले से पीपल्स पार्टी का गोया चहेता हो, यही मैं कह सकता हूँ। सही। सर अगली स्टोरी पे बात करते हैं। सर ट्रंप ने भी आइंदा इंतखाबात में कामयाबी पर 1 करोड़ नौकरियां देने का नारा लगा दिया है। इमरान खान के नक्शे वो कदम इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहा है, इससे मैं यही तबसरा कर सकता हूँ और क्या तबसरा करूँ। वो यानी अमेरिका में 1 करोड़ नौकरियां बड़ी बात होती है। सही। वो शायद यही कहना चाहता है कि मैं इंडस्ट्री को वापस लाऊंगा जो थेचरिज्म और रेगनिज्म के तहत पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इससे फिर अमेरिका में आने वाली जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। आप नौकरियां तो दे देंगे लेकिन लोगों के लिए अशिया को महंगा कर देंगे। एक चीन से बन के आने वाली, चीन या बांग्लादेश या वियतनाम से या पाकिस्तान से बन के आने वाली कोई शर्ट जो है वो तो सस्ती पड़ती है, अगर उसको आप अमेरिका में बनाना शुरू कर देंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी और लोगों को जो महंगाई है वो तंग करेगी। नौकरियां तो मिल जाएंगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। महंगाई, सही। सर क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म तो दे नहीं पाए, तो आपको लगता है कि वो दे पाएंगे? नहीं, वो पहले तो ये सवाल है कि वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अच्छा सही, ये भी बात है, बिल्कुल। सर आखिरी स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर अहमद फराज की बरसी है, क्या कहेंगे आप? भाई अहमद फराज तो हमारे वजीर इत्तलात के बाप हैं। अच्छा उनके भी बाप हैं और हमारे उनके साथ पर्सनल ताल्लुकात हैं। पर्सनल ताल्लुकात ही नहीं बल्कि ये कि उनकी शायरी के हवाले से मेरी बहुत सी रिजर्वेशन भी हैं और उसका उनको पता था। मैंने बहुत पहले कराची यूनिवर्सिटी में मजमे में कहा था कि टीन-एजर का शायर है जी। और अंडर ग्रेजुएट शायरी करता है, तो वो इस बात को जानते थे, इस पे हम गुफ्तगू भी करते थे, बड़े मुरब्बत वाले आदमी थे। और उसके अलावा ये है कि वो जब अमेरिका गए थे आखिरी दौरे पे, तो आखिरी बार जब कराची आए तो दिन 2-4 लोगों के यहाँ उनकी दावत हुई, उनमें से एक मेरा घर भी था, वहाँ भी आए थे और वहाँ भी बात हुई थी। और मेरी तो वो बड़ी सख्त कमेंट्स भी हैं अजीज़ अहमद मदनी साहब के हवाले से। मैंने देखा था कि जिस माशरे में अहमद फराज मकबूल शायर हो और अजीज़ अहमद मदनी को कम लोग जानते हों, उस माशरे को सोचना चाहिए कि उसमें क्या खराबी पैदा हो गई। ये मेरी उसकी बोतीका के बारे में उनका। दूसरी बात यह है कि देखिए ये बड़े ऐलान करते हैं, NRO का ऐलान करते हैं। फराज भी तो NRO लेके आया था, मुल्क से बाहर चले गए थे फैज़ भी, फराज भी और ये फमीदा रियाज भी। किसी ने कहा कि फैज़ तो बुर्जुआ था, उसकी तो अखलाकियात थी, वज़ादार आदमी था, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बाहर जाके कोई बात नहीं की थी। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। ये जब इंडिया पहुंचे तो इंडिया में उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान खासतौर पर ज़िया उल हक का नाम लेकर गोया जबरन निकाला गया है। हालांकि प्यारे फैज़ साहब भी और ये भी सब कुछ अदारों के सरबराह थे जिस पर इल्ज़ाम लगा था कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, बदअतदालियाँ हुई हैं। वो नेशनल बुक फाउंडेशन के थे, फैज़ साहब नेफडैक के थे, तो ये जाके वहाँ सत्सुर देते थे कि मैं ज़िया उल हक के खिलाफ गोया अपनी सख्त इक़दाम की वजह से निकाला गया हूँ। हालांकि जो उन्होंने नज़म लिखी थी उसको कभी ओन नहीं किया इन्होंने, जो नज़म फौज के खिलाफ लिखी थी उन्होंने कभी ओन नहीं किया इन्होंने। बहरहाल वो एक लंबी कहानी है, मसला नहीं आता। इंडिया में इनको हूट किया गया कि अपनी लड़ाई जाके अपने मुल्क में लड़ो, और फमीदा रियाज के साथ तो ये हुआ कि उसको बचा के निकालना पड़ा वहाँ से। उनको नौकरी दे दी थी इंदिरा गांधी ने नेहरू यूनिवर्सिटी में, लेकिन आखिर जब उसने भी हरकतें वो शुरू की तो लोगों ने कहा कि हम नहीं सुनते भाई,
वो एकेडमिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, यूनिवर्सिटी के लोग थे, उन्होंने सुना नहीं। फिर ये NRO लेके वापस आए, ज़िया-उल हक के ज़माने में वापस आए। सही। ये अलग बात है कि वज़ीर आज़म उससे जुनेजो हो चुके थे। जुनेजो ने सुना जब बात की ज़िया-उल हक से कि फैज़ के बारे में, इनके बारे में, उन्होंने कहा मेरे तो उनको कोई शिकायत ही नहीं है। मैं तो बल फैज़ साहब के बारे में कहा मैं तो उनको पसंद करता हूँ, आके उनसे मिले भी। फिर जब वे वापस आए तो ऊपर के रास्ते से तो गाड़ी को एक्सीडेंट भी हो गया, फिर उनको बकाया जात भी अदा कर दिए गए। अच्छा। वो एक पूरी अलग कहानी है। लेकिन जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है, ये खूबसूरत शायर हैं, अच्छे शायर हैं, प्यारे शायर हैं, लेकिन है टीन एजर के शायर। रंजशी से ही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, अब तक दिल कुछ फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए। एक खास स्टाइल है। लेकिन ये एतराज मेरा उनकी बोतिका पर है, उनकी पोटिक्स पर है, उनके अंदाजे शेर पर है, और ये फैज़ पर भी है। फैज़ पर तो मैंने बड़े सख्त फिक्रे भी कहे हुए हैं, यानी इतने सख्त कहे हुए हैं फैज़ के बारे में कि वो काफ़ी अच्छी लिखता है, यानी वो इश्तिहारबाज है, काफ़ी अच्छी लिखता है। यहाँ ये कहा हुआ है कि अपने कमज़ोर लम्हों में मुझे फैज़ भी अच्छे लगते हैं। अब बताइए इस तरह की बात। लेकिन उसके बावजूद जब फैज़ का इंतकाल हुआ तो मैंने जो मजमून उनका नए वक्त में किसी और जगह भी नहीं लिखा, उसमें ये लिखा उर्दू का आखिरी शायर। सही। तो ये सारी चीज़ें एक ख़ास मीनिंग रखती हैं। वहाँ जब मैं अपने घर में था तो ज़ोहरा नगा भी थी, तो किसी ने कहा कि ये फराज क्या, ये तो फैज़ के खिलाफ है। तो वो फैज़ की बड़ी पसंद करने वाली थी। उन्होंने कहा कि क्यों भाई बताओ सजाद तुम, तो मैंने उनको यही मिसाल दी। सही। मैंने कहा आपकी शेरियात पे एतराज़ या कुछ करना वो और बात होती है, नज़रियाती एतराज़ नहीं है। और इन पे मेरी अलबत्ता मुझे ये है, और फमीदा रियाज में बहुत ज़्यादा है, कि ये पाकिस्तान से बाहर जाके इन्होंने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जो उनको नहीं इख्तियार करना चाहिए। और फिर मैं कहूँगा कि NRO लेके पाकिस्तान आए थे, और यही कह सकता हूँ। सर क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। थोड़ी सी क्या? सर क्लोजिंग रिमार्क्स। अच्छा, क्लोजिंग का वक्त क्लोजिंग बात अब यही है कि असल बात है रोना कराची का है जी। और आखिरी रोना ये है कि सैलाब आया हुआ शायरी का, फराज का भी, उसको भी इंजॉय करें। ये बहुत से लोग जो मकबूल हो जाते हैं ना हमारे, मैं चलते चलते कह दूँ ये सारी बातें कर दी, बहुत सारे मुशायरों में मकबूल हो जाते हैं, उनका चर्चा करते रहते हैं, या फिल्मी गानों से मकबूल। फराज उनसे बहुत बड़ा शायर था, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैं सारी गुफ्तगू कर रहा था वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते हैं, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।